नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत 125। फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदिहु, फमन बस जिसे, युरिदिल्लाहु चाहता है अल्लाह, अन ये के यहदियहु वो हिदायत दे उसे, यशरह खोल देता है, सदरहु सीना उसका, लिल इस्लाम इस्लाम के लिए। वमन और जिसे, युरिद वो चाहता है, अन युदिल्लहु के वो गुमराह कर दे उसे, यजअल सदरहु वो कर देता है सीना उसका, दय्यकन हरजा, दय्यकन तंग, हरजा घुटा हुआ, कअन्नमा गोया के, यस्अदु वो चढ़ता है, फिस्समा आसमान में, कज़ालिक इसी तरह, यजअलुल्लाहु डालता है अल्लाह, अर्रिज्सा नजासत को, अलल्लज़ीना ऊपर उनके जो ला युमिनून नहीं वो ईमान लाते। ये तर्जुमा 125 का भी हमने देखा। देखते हैं क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। कहाँ से शुरुआत हुई? फमन युरीदिल्लाहु बस जिसे चाहता है अल्लाह, अन यहदियहु के वो हिदायत दे उसे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम तो वो खोल देता है सीना उसका इस्लाम के लिए। तो अल्लाह ताला जिस बंदे को हिदायत देने का इरादा करता है तो क्या होता है फिर? ऐसे बंदे का इस्लाम के लिए सीना अल्लाह ताला खोल देता है, यानी कि हिदायत के रास्ते फिर ऐसे बंदे के लिए आसान हो जाते हैं। हम्म? ये जो लफ्ज आया ना, यशरह खोल देता है, शरह से है ना, शरह खोलना और बयान करना, या जिससे कि मुश्किल बात जो है समझ में आ जाना, इसको कहते हैं शरह, है ना। और जैसे कि आपने ये वाली हदीस भी कई बार सुनी है, क्या है? मई युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको दीन की समझ दे देता है। सुभान अल्लाह, दीन की समझ दे देता है। तो इस्लाम के लिए सीने का खुल जाना क्या मतलब है? यानी इस्लाम से मोहब्बत होने लगती है, फिर ईमान, खैर और भलाई की बात दिल में उतरने लगती है, सीने में वुसअत आ जाती है, नूर इलाही अंदर आ जाता है, दिल बड़ा हो जाता है और सुकून और इत्मीनान आ जाता है उस दिल में। हाँ, जब इस्लाम के लिए सीना खुल जाता है, इस्लाम के लिए ना, तो यानी कि वो अपने आप को अल्लाह ताला के ताबे कर देता है, ऐसा बंदा तौहीद और ईमान को कबूल कर लेता है। फिर उसके लिए इस्लाम की बातों पर चलना और भी आसान हो जाता है, और बल्कि आसान नहीं बल्कि खुशगवार हो जाता है। वो अल्लाह के हुक्मों को सुनकर उसका जो है दिल तंग नहीं होता, बल्कि खुशी से उन बातों को कबूल करता है, उन हुक्मों को कबूल करता है, और अच्छी बातें जैसे जैसे पता चलती जाती है फिर वो उन पर अमल भी करने लग जाता है। तो ये है इस्लाम के लिए सीने का खुल जाना। हम्म? लेकिन फिर आगे क्या फरमाया? वमन युरिद और जिसे वो चाहता है, अन युदिल्लहु कि वो गुमराह कर दे उसे, यजअल सदरहु दय्यकन हरजन तो वो कर देता है सीना उसका तंग घुटा हुआ। हम्म? यानी कि जिसको अल्लाह हिदायत नहीं देना चाहता, उस इंसान को फिर दीन की बातें सख्त बुरी लगती हैं, वो बातें उसको समझ ही नहीं आ रही होती हैं। दीन की मजलिस में जो है अगर बैठ भी जाता है तो उसका वहाँ दिल ही नहीं लग रहा होता है, और बैठ गया मान लो मजबूरी से, तो सोचता है कब खत्म होगी, कब मैं यहाँ से जाऊं। उसको वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी बात पल्ले ही नहीं पड़ रही होती है ना। तो उसका सीना क्या हो गया? ऐसे गुमराह जिसको अल्लाह ताला करना चाहता है उसका सीना तंग हो जाता है। और यहाँ सीने की जो बात आई ना, सद्र, सद्र सद्र के अंदर बेसिकली क्या है? दिल होता है ना, तो यहाँ दिल की तरफ इशारा है बेसिकली, कि उसका दिल तंग हो जाता है। हम्म? और इसमें जो ये बात आई है कि जिसके लिए चाहता है अल्लाह, वमन युरिद, तो देखें, गुमराही का जिम्मेदार तो इंसान खुद ही होता है, लेकिन यहाँ अल्लाह के इरादे की बात हुई तो मतलब ये है कि जो इंसान सीधे रास्ते पर चलना नहीं चाहता, खुद ही चलना नहीं चाहता, तो अल्लाह भी फिर उसके लिए गुमराही का रास्ता खोल देता है, वही रास्ता उसके लिए फिर आसान हो जाता है। फिर ऐसे इंसान को हिदायत की बातें अच्छी नहीं लगती, उसका दिल जो है वो बातें सुन के घुटने लगता है, हिदायत की बातें वो सुनना ही नहीं चाहता किसी भी तरह से। दिल जो है उसका बहुत तंग होने लगता है। ये जो हरज आए ना, हरज, हरजन, ये कहते हैं शदीद तंगी को। हम्म? दाय्यकन ये भी तंग है, और हरजन घुटा हुआ, बिल्कुल शदीद तंग। ये हरजन का मतलब के लिए एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हरज की तहकीक की कि हरज कहते किसे हैं।
تو مدلج خاندان کے بادیہ نشین عرابی سے پوچھا کہ ہرجن ہوتا کیا، حرج کیا ہوتا ہے؟ تو اس عرابی نے کیا بتایا کہ ہرجہ جو ہے وہ درخت ہوتا ہے جو کہ گھنے درختوں کے جھنڈ میں بالکل اندر ہوتا ہے، مطلب ایک ایسا درخت جو بالکل چاروں طرف سے درختوں کے جھنڈ میں اندر ہو، بالکل اندر ہو، جہاں تک کوئی چیز نہ پہنچ سکتی ہو، نہ کوئی چرنے والا جانور ہی وہاں پہنچ پاتا ہو، نہ ہی چرانے والا کوئی گڈریا، یعنی کہ کوئی بھی چیز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ عربی نے بتایا انہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کیا فرمایا، یعنی کہ اس منافق کے دل کی طرح جس کے دل تک کوئی خیر بھلائی کی بات پہنچ نہیں سکتی، یعنی کہ یہ ہرجن کیا ہو گیا، پھر منافق کا دل ہو گیا۔ تو ایسے انسان کا سینہ جو ہوتا ہے اس کا دل بھی جو ہے اسی طرح ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ تنگ گھٹا ہوا، جس میں سے کوئی خیر کی بات اندر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی سوراخ ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ خیر کی بات اندر چلی جائے، ہے ہی نہیں کوئی ذریعہ۔ تو یہ مطلب ہے ہرجن کا، ٹھیک۔ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ ہدایت کے راستے سے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کفر کے راستے میں مصروف کر دیتا ہے اور اپنے راستے سے روک دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اور اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور کتنا تنگ ہوتا ہے اس کا سینہ، اس کی وضاحت آگے فرمائی۔ یہ بتائے نا اس میں آگے دیکھیں، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما، گویا کہ یصعد فی السماء، گویا کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، یصعد، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا۔ اور یہ جو سما ہے نا آسمان میں، یعنی کہ بلندی پر چڑھ رہا، بلندی کی طرف۔ جب انسان کسی اونچے پہاڑ پر چڑھتا ہے تو جیسے جیسے وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے تو اسے سانس میں مشکل ہونے لگتی ہے نا، کیونکہ جیسے جیسے اونچائی پہ جاتے ہیں تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے ان لیئرز میں، تو اس کو پھر سانس لینے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تو ایسا انسان جو ہدایت سے دور ہوتا ہے نا، تو اس کا جو سینہ اتنا ہی ایسے ہی تنگ ہونے لگتا ہے، گویا کہ وہ اتنا اوپر چڑھ رہا ہو جہاں آکسیجن ہی نہیں ہے اور اس کی جیسے سانس بند ہو جائے، یعنی کہ اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو یہ جو مثال ہے نا سینے کی تنگی میں مبالغے کے لیے بیان کی گئی ہے، جس طرح بلندی پر چڑھنا، اوپر کی طرف جانا مشکل کام ہوتا ہے نا، اسی طرح اسلام قبول کرنا، دین کی دعوت سننا، اس پر عمل کرنا، اس کی باتیں پھر اس کو اتنی زیادہ مشکل لگتی ہیں جیسے کہ کسی اونچائی پر چڑھا اور اس کا سینہ جو ہے وہ گھٹ رہا ہو، اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کے دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے ایسے شخص کے، اور اگر اس کے سامنے بتوں کی عبادت کی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس کو خوشی اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ حال ہوتا ہے، یعنی کہ جب غیر اللہ کی بات کری جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بات، قرآن حدیث کی بات کری جائے تو وہ ناراض ہونے لگتا ہے، تنگ ہونے لگتا ہے اس کا سینہ۔ یہ اس کی وہ ہو گئی۔ دیکھیں علماء نے اس سے یہ بھی مانا لیا ہے کہ جو مومن نہیں ہوتا، جس کے اندر ایمان تقوی نہیں ہوتا، تو اس کی زندگی جو ہے نا بے چین اور گھٹن والی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ آتا ہے نا، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تنگ ہو جاتی ہے اس کی زندگی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہ ہی اسے اطمینان ملتا ہے اور نہ ہی اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے۔ تو یہ حال کس کا ہوا؟ جس کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ گمراہی کا ارادہ کر لیا، تو پھر اس کا سینہ اس طرح کا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مثالیں دے کے سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ اسی میں دیکھیں آگے فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر نجاست ڈال دیتا ہے جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو آیا ہے رجس کیا ہوتی ہے؟ نجاست۔ یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ عذاب یا شیطان کا مسلط ہونا۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رجس ڈال دیتا ہے، یعنی ان کے ایمان کی کمی کی وجہ سے یا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا ایمان کی کمزوری کی وجہ سے شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یا تو شیطان مسلط ہوتا ہے یا اللہ کی لعنت ان پر برستی ہے۔ غیر مومن کی گندگی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا ہے، وہ لوگ اور زیادہ شرک میں، گمراہی میں، بدعات میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تو پوچھا گیا کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے، کس کی؟
مطلب پوچھا صحابہ اکرام نے کہ اس کی کیا علامت ہوتی ہے جس سے کہ پتا چلے کہ دل جو ہے اسلام کے لیے کھل گیا ہے، کیا علامت ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، تو اس شخص کے اندر 3 باتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 باتیں ایسے شخص کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ دیکھیں، غور کریں ہمارے اندر بھی ہیں یا نہیں ہے۔ پہلی بات انہوں نے فرمائی الانابۃ الی دار الخلود، یعنی کہ ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع، توجہ۔ تو پہلی بات کیا ہوگی؟ الانابۃ الی دار الخلود، یعنی کہ پھر انسان کا دھیان جو ہوگا نا آخرت کے گھر کی طرف لگ جاتا ہے، پھر اس کو آخرت کے گھر کی فکر لگ جاتی ہے، ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع کرنے والا، اس کی طرف توجہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ پہلی تو یہ نشانی۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، یعنی کہ پھر وہ دھوکے کے گھر سے بچتا ہے، الگ ہونے لگتا ہے، یعنی کہ اس کا دل جو ہے یہ جو دنیا کے گھروں سے جو ہے نا دل اچاٹ ہونے لگتا ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہمارے دنیا کے گھر ہیں نا، ان کا ایسا شوق نہیں رہتا جیسے کہ عام لوگوں کو ان دنیا کے گھروں کا شوق ہوتا ہے، اس کو آخرت کے گھر کی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے، دنیا کے گھروں سے وہ اچاٹ ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ۔ اور تیسری بات کیا بتائی؟ تیسری بات بتائی وَالْإِسْتِعْدَالُ الْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، موت کے آنے سے پہلے ہی موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، ہر دن جو ہے اس کا موت کی تیاری میں رہتا ہے، وہ ڈیلے نہیں کرتا کہ بڑھاپے میں کر لوں گا یا 40 سال بعد کر لوں گا یا 50 سال، ہر دن، موت تو معلوم نہیں کب آ جائے، تو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کا پھر کیا ہے، زندگی کے بارے میں جو نقطہ نظر ہوتا ہے نا پورا بدل جاتا ہے، وہ پھر انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، ہر کام آخرت کے حساب سے کرتا ہے، مرنے سے پہلے ہی نا اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، بہت پہلے۔ کسی کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے میرے اوپر، کسی کا میں نے حق تو نہیں مار رکھا ہے، کسی کا دل تو نہیں دکھا رکھا ہے، تو اپنا چیک کرتا رہتا ہے اور حق ادا کرتا رہتا ہے اور معافی بھی مانگتا رہتا ہے اگر کسی کے ساتھ کچھ کیا ہے تو، اپنے دل پر کوئی بوجھ نہیں چھوڑتا اور اپنی عبادتیں، اپنے فرائض اچھی طرح ادا کرتا ہے۔ تو یہ ہے دل کھلنے کی علامتیں، اور ایسا ہی انسان جو ہوتا ہے پھر ہدایت پر ہوتا ہے۔ ٹھیک، آیت 126 دیکھ لیتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ ہے آپ کے رب کا سیدھا، قد تحقیق فصلنا کھول کر بیان کی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ، اور یہ راستہ ہے، کیا راستہ؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنے، پڑھے، غور و فکر کرے اور اس کا دل جو ہے کھل جائے، وسعت پیدا ہو جائے دل میں، ان باتوں کو وہ قبول کر لے اور خوشی پر ان پر عمل کرنے لگے۔ تو یہ ہے راستہ کس کا؟ رب کا، آپ کے رب کا، مستقیمہ، سیدھا۔ یہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو کہ انسان کو جنتوں تک لے جاتا ہے، اور یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا قرآن اور سنت کے ذریعے۔ اس لیے آگے فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے آیات ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے خوب کھول کھول کر واضح کر دیا ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ جو لوگ نصیحت لینے والے ہیں وہ جو ہے قرآن کو پڑھ کر اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہدایت، فردر ہدایت پاتے ہیں۔ ٹھیک، نیکسٹ آیت 127، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے گھر ہے سلامتی کا پاس ان کے رب کے، وہوا ولیہم، اور وہ دوست ہے ان کا، بما کانوا یعملون، باوجہ اس کے جو تھے وہ عمل کرتے۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ کون سا گھر سلامتی کا؟ یعنی کہ جنت، اور دیکھیں جنتی سلامتی کا گھر ہے، کوئی اور جگہ اس کے علاوہ سلامتی والی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کو، دیکھیں دنیا یہ تو ہے ہی آزمائشوں سے بھری ہوئی، کبھی کچھ کبھی کچھ، اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے، برزخ، عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر جب عالم برزخ سے قیامت کا روز ہوگا
सभी जगह जो है अलग-अलग मुशक्कत वाले मराहिल हैं जो इंसान को तय करने हैं, है ना? फिर आखिर में जन्नत अगर उसको नसीब होती है, तो जन्नत ही जो है वो सलामती का घर है। जहाँ पर फिर सलामती ही सलामती होगी। जहाँ किसी तरह का कोई खौफ, कोई खतरा, कोई दुःख, तकलीफ, कोई बीमारी, थकावट, बुढ़ापा, किसी भी तरह की बेचैनी कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पहुँचाए। तो ये जो घर है, ये सलामती का घर, लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम वहुआ। और ये देखें दारुस्सलामी इंद रब्बिहिम, पास उनके रब के। ये जो बात हो रही है ना इंद रब्बिहिम, तो इसके दोनों मायने हो सकते हैं। यानी इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास, यानी कि अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है ये सलामती वाला घर, अल्लाह ताला अता करने वाले हैं। और दूसरा इसका क्या मायना, जगह के एतबार से भी, यानी कि अल्लाह के पास घर, है ना? देखिए जन्नतुल फिरदौस क्या है? जन्नत के सबसे ऊँचा जो सबसे आला जगह है जन्नत की, वो है जन्नतुल फिरदौस, है ना? जहाँ से जन्नत की नहरें भी फूटती हैं और उसी के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श है। तो इंद रब्बिहिम, जगह के एतबार से देखें तो अल्लाह ताला के पास घर। जैसे कि हम दुआ भी मांगते हैं ना, रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्नह, है ना? तो इंद रब्बिहिम। फिर आगे फरमाया वहुवा वलीयुहुम बिमा कानू यामलून, और वो उनका वली है। वली यानी कि दोस्त है, कारसाज है। कौन? अल्लाह ताला, है ना? अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी ऐसे लोगों का वली है। किसका? अल्लाह की विलायत किसे मिलती है? ऐसे ही नहीं मिल जाती अल्लाह ताला की विलायत, बल्कि किसको मिलती है? बिमा कानू यामलून, बावजह उसके जो थे वो अमल करते। अमल करने वालों के लिए है ये अल्लाह ताला की विलायत। जो ईमान लाकर अपनी नियतें खालिस अल्लाह ताला के लिए कर दे और सुन्नत के मुताबिक अपने तमाम अमाल करे, उनके लिए है ये दोस्ती, ये विलायत। ठीक है? तो अगर अल्लाह ताला की विलायत चाहिए तो क्या करना है? आमाल अपने सुन्नत के मुताबिक और नियतों को खालिस करते हुए इस तरह हमें जिंदगी गुजारनी है। नेक्स्ट आयत आ जाए 128। वयौमा, और जिस दिन यहशुरुहुम, वो इकट्ठा करेगा उनको, जमीआ, सबके सबको। या माशरल जिन्न, ए ग्रोह जिन्नों के, ए गिरोह जिन्नों के। कदिस तकसर तुम, तहकीक बहुत ज्यादा ले लिया तुमने, मिनल इंस, इंसानों में से। वक़ाला, और कहेंगे, औलियाउहुम, दोस्त उनके, मिनल इंस, इंसानों में से, रब्बना, ए हमारे रब, इस्तमता, फायदा उठाया, बादुना, बाज हमारे ने, बेबादिन, बाज का, व बलगना, और पहुंचे हम, अजलनल्लज़ी, अपनी मुद्दत को, वो जो, अज्जल तलना, मुकर्रर की तूने हमारे लिए। क़ालन्नारु मस्वाकुम, वो फरमाएगा, आग ठिकाना है तुम्हारा, खालिदीन फीहा, हमेशा रहने वाले हो उसमें, इल्ला, मगर, माशा अल्लाह, जो चाहे अल्लाह। इन्ना रब्बका, बेशक रब आपका, हकीमुन अलीम, बहुत हिकमत वाला है, खूब इल्म वाला है। तफसीर देखते हैं इस आयत 128 की। अब देखें पिछली आयतों में हमने देखा कि मखलूक की दो किस्में बताई। एक तो वो जिनको अल्लाह ताला हिदायत देना चाहता है, और दूसरी जिनको अल्लाह ताला भटकाना चाहता है। एक जिनका अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए जो है सीना खोल दिया है, और जिनका सीना तंग होता है ना? अब यहाँ उस ग्रोह का जिक्र हो रहा है इस आयत में जो कि गुमराह ग्रोह है। तो ये बताया जा रहा है कि आखिरत में अब उनका क्या अंजाम होने वाला है, क्या होगा उस दिन। फरमाया वयौमा यहशुरुहुम जमीआ, और जिस दिन वो इकट्ठा करेगा उनको, सब के सबको। वयौमा, और जिस दिन, किस दिन की बात हो रही है? क़यामत के रोज की बात हो रही है। और वो इकट्ठा करेगा उनको, तो अल्लाह ताला इकट्ठा करेगा उनको, किसको? उनको तमाम इंस और जिन्नों को, जो गुमराह हुए वो भी, और जिन्होंने गुमराह किया दूसरों को उनको भी, सबके सबको एक साथ इकट्ठा करेगा। और फिर उनसे अल्लाह ताला खिताब करेगा। क्या खिताब करेगा उन लोगों से? और जिन्नात और इंसों दोनों से। या माशरल जिन्नी, सबसे पहले जिन्नात को खिताब, ए गिरोह जिन्नों के, कद तहकीक इस्तक्सर तुम मिनल इंस, बहुत ज्यादा ले लिया तुमने इंसानों में से।
یا معاشر الجن، یہ معاشر جو ورڈ ہے، معاشر عین شین را ہے نا، عشرہ سے، عشرہ 10 کو کہتے ہیں نا، یعنی کہ یہ کثرت کی علامت ہے، جب 10 ہو جاتے تو ایک گروہ بن جاتا ہے نا، تو گروہ مراد ہے، اور معاشر سے مراد ان لوگوں کی جماعت بھی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، یا کوئی خاص چیز انہیں ایک دوسرے سے جوڑ کر رکھتی ہے، جیسے کہ رنگ ہے، نسل ہے، زبان، کلچر وغیرہ، یعنی کوئی ایسی چیز جو ان میں کامن ہو، جوڑ کے رکھے۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پہ اکٹھے رہیں، ہے نا، لیکن ہاں ان میں کچھ مشترکہ کامن چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں ایک دوسرے کے قریب کرتی ہیں معنوی طور پر بھی، تو اس لیے معاشر، اس سے یہ لوگ معاشر کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا اے گروہ جن، تم نے کثرت سے لے لیے، استکثرتم، کاف سارا کثر ہے نا، کثرت طلب کرنا یا زیادہ لینا مطلب ہوتا ہے اس کا، یعنی کہ کیا مراد ہے اس سے کہ تم نے انسانوں کے بڑے حصے کو اپنا بنا لیا، تم نے انسانوں کے بڑے حصے کو گمراہ کر دیا، اپنا ساتھی، اپنا پیروکار بنا لیا۔ یہ جو ابلیس ہے اور ابلیس کے پیروکاروں میں سے جو یہ سرکش جن ہے، سارے جن سرکش نہیں ہوتے، جو جنوں میں سے جو سرکش جن ہوتے ہیں جو ابلیس کے پیروکار ہوتے ہیں، ہے نا، انہوں نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اغوا کر کے اپنے پیچھے لگا لیا، اپنے تابع کر لیا، ان کو وسوسے ڈالے، دھوکہ دیا ان کو، اور ان کو اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت زیادہ لے لیے انسانوں میں سے۔ اور دیکھیں شیطان نے پہلے دن ہی عہد کیا تھا نا، چیلنج کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کی کثیر تعداد کو بھٹکا کر رہوں گا، اور وہ اپنے چیلنج میں کامیاب بھی ہو گیا، اور قیامت کے دن یہ منظر دیکھا جائے گا کہ کثیر تعداد میں لوگ شیطان کے پیروکار نکلیں گے۔ آدم علیہ السلام کی اکثریت جو ہے نا شیطان کی پیروکار ہے، اکثریت لوگ ایمان والے نہیں ہیں، تو اسی لیے یہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ بہت زیادہ لے لیے تم نے انسانوں میں سے۔ آگے کیا فرمایا، وقال اولیاؤہم، اور کہیں گے دوست ان کے، من الانسی، انسانوں میں سے۔ اب جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہیں، یعنی کہ انسانوں میں سے جو شیطان جنوں کے پیروکار ہوں گے، جنہوں نے جو ہے ان کی اطاعت کی ہوگی، وہ کہیں گے اور وہ اقرار کریں گے، کیا اقرار کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا اقرار کریں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا بعض ہمارے نے بعض کا، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا۔ یہ جو بات آ رہی ہے نا، استمتع، فائدہ اٹھانا، فائدہ اٹھانا بھی اس کا میننگ میں آتا ہے، اور انجوائے کرنا بھی آتا ہے اس میں، مزے کرنے کے معنی میں بھی ہے، یعنی ہمارے بعض نے بعض سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب بعض نے بعض سے کیا کیا مراد ہے، یعنی کہ انسانوں نے جنوں سے خوب فائدہ اٹھایا، اسی طرح جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح انسانوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا، پھر جنوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، تو بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں انسان کہہ رہے ہیں نا، تو اگر یہ کہیں کہ انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا، تو انسان جنوں سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے یا اٹھاتے ہیں، تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں دور جاہلیت میں اہل عرب جب سفر کرتے تھے، ہے نا، سفر کرتے تھے اور کسی وادی میں ان کو ٹھہرنا ہوتا تھا، رات گزارنی ہوتی تھی، تو وہاں اترنے سے پہلے جو ہے وہ لوگ جو ہے اس وادی کے جن سردار کی پناہ لیتے تھے، وہ اس وادی کے جن کو پکارتے تھے اور کہتے تھے ہم تمہاری پناہ لیتے ہیں، اللہ کی پناہ نہیں لیتے تھے، وادی کے جن کی پناہ لیتے تھے کہ وہ بچائے گا وہاں کی جو شر ہے اس سے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ وہاں جن وغیرہ رہتے ہوں گے، تو اس طرح یہ لوگ فائدہ اٹھانے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیں یہ اس دور میں جو ہے جادوگری کا بہت زور تھا، ہے نا، تو جادو کے کاروبار میں بھی انسانوں نے جنوں سے خوب فائدے لیے۔ اسی طرح شاعری کا بھی بہت دور تھا اس زمانے میں، تو شاعروں پر بھی جنات برے قسم کے خیالات القا کرتے ہیں، اور شاعر اس بنا پر پھر شاعری کرتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے بتایا عربوں میں دور جاہلیت میں شاعری عام تھی نا اس وقت بھی، تو اس طرح فائدہ اٹھایا۔ پھر یہ کاہن جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی جنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان یہ کاہن اسپیشلی جنات سے غیب کی خبریں معلوم کراتے ہیں، اور جنات جو ہے آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی گفتگو میں سے کچھ سن کر کاہنوں کو بات بتاتے، اور کاہن پھر جو انسانوں میں سے جو کاہن ہوتے ہیں پھر اس طرح کس طرح جنات سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے مختلف طریقے ہیں۔
اور یہ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کاہن کے سلسلے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پیشن گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بعض وقت وہ ایسی بات کرتے ہیں جو سچ ثابت ہو جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات سچ ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر لے اڑتا ہے اور پھر اسے اپنے ولی دوست کاہن کے کان میں آ کر ڈالتا ہے. اور کان میں کیسے ڈالتا ہے؟ مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے، یہ بھی بتایا. اور اس کے بعد وہ کاہن جو ہے اس ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا کر لوگوں کو بتاتا ہے. تو ان کاہنوں کی پیشن گوئی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پھر دیکھیں اور کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب جن جو ہوتے ہیں یہ جنوں کا انسانوں کو گمراہی کی طرف دعوت دینا اور انسانوں کا اس دعوت کو قبول کر لینا، یہ بھی تو فائدہ اٹھانا ہے نا. تو جنات جو ہیں گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں انسانوں پر اور انسان ان گناہوں کے کاموں کو خوشی سے کر لیتے ہیں اور اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. یہ جو ہے جنات کبھی بے حیائی کی بات ڈالتا ہے، کبھی برائی کی بات ڈالتا ہے، حکم دیتا ہے بے حیائی برائی کا اور انسان خوشی سے اس کو اچھا سمجھتے ہوئے کر لیتا ہے. اور انسان کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے اپنی خواہشات پوری کر کے اور ادھر جن بھی ان کو گمراہ کر کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں کوئی کسی سے فائدہ کب اٹھا سکتا ہے؟ تبھی اٹھائے گا نا جب وہ ایک دوسرے کو جو ہے ان کے جب ان کی مرضی کے کام کرے گا کوئی، ہے نا، ان کی بات مانے گا. جب دونوں کے خیالات ایک جیسے ہوں گے، مقاصد ایک جیسے ہوں گے، تبھی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کر سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے کاموں میں. تو یہ بات بھی یہاں معلوم ہوئی کہ دیکھیں دنیا میں انسان جس کے ساتھ ہوگا نا، جس کے ساتھ وہ تعاون کرے گا، سپورٹ کرے گا، جس کام کو وہ جس کے ساتھ مل کے جس کے کام کو وہ پروموٹ کرے گا نا، قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ ہوگا. پھر یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے دین پر ہوتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے اسی کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے اور جو جس کی مدد کرے گا قیامت کے روز پھر اس کا وہ شریک حصے دار بھی ہوگا. تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمیں بھی کسی کے ساتھ کسی کام میں تعاون کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کام کی نوعیت کیا ہے. ایسی آنکھ بند کر کے کسی کا بھی کام میں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں بٹانے چل دینا چاہیے یا کوئی کام کرنا چاہیے. بظاہر دیکھنے میں کام کتنا ہی بھی خوبصورت کیوں نہ لگ رہا ہو، لیکن دیکھنا چاہیے کہ مقصد کیا ہے اس کا. اگر مقصد خراب ہے تو پھر اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے، سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں آگے کیا فرمایا. اب یہ لوگ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو ہو گئی ربنا استمتع بعضنا ببعض. اب آگے کہہ رہے ہیں وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا، اور پہنچے ہم اپنی مدت کو. اجلنا، اپنی مدت کو، مقرر مدت کو ہم پہنچ گئے. مقرر مدت. اب یہ کون سی مدت کی بات ہو رہی ہے اجلنا؟ تو یہ مینلی تو یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اور اجل موت کے کو بھی کہتے ہیں. تو موت کے وقت کی بھی بات ہو سکتی ہے. اور پہنچے ہم اپنی مقرر مدت کو. الذی اجلت لنا، وہ جو مقرر کی تو نے ہمارے لیے. تو الذی اجلت لنا، وہ جو مقرر کی تو نے ہمارے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کا حساب کتاب کا دن ایک دن مقرر کر رکھا ہے. کون سا ہے وہ دن؟ قیامت کا روز. تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کے ذریعے حرام خواہشات سے فائدہ اٹھایا، مزہ کیا، اور آپ نے جو ہمارے لیے حساب کتاب کا وقت مقرر کر رکھا تھا وہ آج اب آ گیا اور ہم جو ہیں اب یہاں موجود ہیں آپ کے سامنے. تو کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال النار مثواکم، وہ فرمائے گا، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. النار مثواکم، آگ ٹھکانہ ہے تمہارا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، غیر محدود مدت تک اب اسی میں رہو گے ہمیشہ ہمیشہ. الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ. الا ماشاء اللہ. ٹھیک، اب یہ جو بات آئی ہے نا الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، اب اس کے مفسرین نے مختلف آراء بتائے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے.
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا آگ ٹھکانہ ہے تمہارا ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں مگر جو چاہے اللہ. تو یہ جو چاہے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک تو مراد یہ لی ہے مفسرین نے کہ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد کی مدت اور قیامت کے دن کی مدت تک تم جہنم میں نہیں جاؤ گے. یہ جو اللہ ماشاء اللہ ہے یعنی کہ جب تک کہ وہ اس میدان میں ہیں تب تک جہنم میں نہیں جائیں گے. جب حساب کتاب ہو جائے گا اور وہ سب ہو جائے گا اس کے بعد پھر جہنم میں جاؤ گے. تو ایک تو مراد یہ لی. دوسرا جو ہے اگر اجل سے مراد موت لی جائے تو موت سے لے کر جہنم میں جانے کا جو وقفہ ہے نا وہ اللہ ماشاء اللہ ہے. یعنی اس وقت جہنم میں نہیں ہوگے اس کے بعد جہنم میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو اس کا لیا ہے معنی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کی تفسیر میں جو فرمایا ہے یعنی کہ انہوں نے اس سے مراد وہ لوگ لیے ہیں جو مرنے سے پہلے آخرکار اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور وہ جہنم سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو بات آئی ہے نا اللہ ماشاء اللہ تو اس میں ماں بامانا من کے لیا ہے. من یعنی کہ مگر جن کے لیے چاہے اللہ یعنی کہ اللہ جن لوگوں کو جہنم میں جانے سے بچا لے یا ان کو پھر اپنی سزا کے بعد جہنم سے نکال لے. تو اللہ ماشاء اللہ کے یہ سارے معنی لیا ہے. اصل معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے. یہ مفسرین کے ڈیفرنٹ آ رہا ہے. پھر دیکھیں آگے کیا فرمایا ان ربک حکیم علیم بے شک رب آپ کا بہت حکمت والا ہے خوب علم والا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کی اور علم کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. کس کو کتنی سزا دینی ہے کس کو کب تک جہنم میں رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اور اس کے علم پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں اپنے کاموں میں حکمت سے کام لیتا ہے اور علیم بھی ہے خوب جاننے والا بھی ہے. بندوں کے جو ظاہری باطنی حالات ہیں سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. وہ بندوں کے ایمان کو بھی جانتا ہے کفر و شرک کو بھی جانتا ہے منافقت کو بھی جانتا ہے سب کو جانتا ہے. اور وہ جو ہے وہ جو فیصلے کرے گا کس کو کتنا عرصہ کہاں رکھنا ہے یا کس کو ابھی دنیا میں گمراہ کرنا ہے یا کس کو ہدایت دینی ہے یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں سب اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. کوئی ایسے ظلم پر مبنی نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا ان ربک حکیم علیم. چلیں الحمدللہ آگے دیکھتے ہیں آیت 129 پہ آ جائیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض الظالمین ظالموں کو بعض پر بما کانو باوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نولی ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر. اب یہ جو آیا ہے ورڈ نولی اس کو اگر معنی ولایا سے لیں تو مطلب ہوگا قرابت مدد کا معاہدہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا معنی آتا ہے مسلط کرنا غلبہ دینا حکومت دینا تسلط دینا. یہ سارے معنی نولی میں آ جاتے ہیں. تو اس کا معنی اگر ہم پہلا والا لیں ولایا سے تو اس کا کیا مطلب ہوا اسی طرح ہم مددگار بنا دیتے ہیں اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض کے بعض ظالمین بعض یعنی ظالم اور فاسق لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. اور کذالک جو آیا ہے اور اسی طرح کس طرح یعنی کہ جس طرح جنات اور انسان آپس میں دوست بن گئے اسی طرح ہم ظالم فاجر فاسقوں کو اپنے اعمالوں کے سبب ایک دوسرے کے دوست بنا دیتے ہیں. بما کانوا یکسبون جو آ رہا ہے یعنی انسانوں میں سے جو ظالم لوگ ہیں وہ انسانوں کے لیے کیا کرتے ہیں دوسرے انسانوں کے لیے برے اعمال مزین کر دیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو مسلسل گناہ کے کاموں کفر میں نافرمانیوں میں منافقت وغیرہ پر یہ لوگ ایک دوسرے کو اکساتے رہتے ہیں مل کر کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں نا مل کر کام کرنے سے آسان کام جو ہے اور بھی زیادہ آسان ہو جاتے ہیں چاہے وہ نیکی کے کام ہو یا برائی کے کام ہو. تو یہاں برائی کے کاموں میں یہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں. اور اگر اس کا دوسرا معنی لیں اس کا دوسرا معنی بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ ولایا سے ریلیٹڈ کہ قیامت کے دن ظالم جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے
یعنی کہ وہاں بھی یہ لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوں گے اور پھر اکٹھے ہی ایک ساتھ یہ جہنم میں بھی پھینکے جائیں گے. استغفر اللہ. پھر تیسرا معنی جو اس کا لیا ہے، جو میں نے ابھی بتایا کہ مسلط ہونے کے معنی میں، تو تیسرا معنی جو ہے کہ جو ظالم انسان ہوتے ہیں نا، تو ظالم انسانوں پر ظالم جنات کو مسلط کر دیا جاتا ہے. عبد الرحمن بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنوں اور انسانوں میں سے ظالم ہے. پھر انہوں نے یہ آیت بھی پڑھی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا رہتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو جو برے لوگ ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کا ساتھی بھی بن جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور رہتے ہیں. پھر اس کا مسلط کرنے کے معنی میں دیکھیں، ایک امپورٹنٹ اس کا ایک اور بات ہے کہ جب لوگ ظالم ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، جب لوگ ظالم ہو جاتے ہیں تو ظالموں کا حکمران بھی ان پر ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ جو قومیں گناہ میں پڑی ہوتی ہیں نا، غلط کام کر رہی ہوتی ہیں، ظالم ہو جاتی ہیں، پھر ان پر حکمران بھی ظالم ہی بنا دیا جاتا ہے. کیوں؟ انسانوں کے گناہوں کے سبب ظالموں کو ان پر جو ہے مسلط کر دیا جاتا ہے، اور یہ ظالموں کا مسلط کیے جانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے راضی ہوتا ہے تو وہ ان کے معاملات کی ذمہ داری ان کے سب سے بہترین لوگوں پر ڈال دیتا ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو ان کے برے لوگوں کو ان کے معاملات کا متولی بنا دیتا ہے. تو اس طرح جو ہے ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پر. تو اس طرح یہ جو ظالم قومیں ہیں ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور ریزن کیا ہے؟ بیما کانو یکسبون، باوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے. ان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کی اپنی کمائیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے برے اعمالوں کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. تو یہ سارے ڈیفرنٹ معنی اس میں آ جاتے ہیں جو ابھی ہم نے دیکھے، کس طرح مسلط ہوتے ہیں بعض ظالم بظالموں پر. ٹھیک ہے، چلیں آیت 130. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول منکم، کچھ رسول تم میں سے، یقصون علیکم، جو بیان کرتے تم پر آیاتی، آیات میری، وینذرونکم، اور وہ ڈراتے تمہیں، لقاء، ملاقات سے، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی. قالو، وہ کہیں گے، شہدنا، گواہی دیتے ہیں ہم، علی انفسنا، اپنے نفسوں پر، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا انہیں زندگی نے، الدنیا، دنیا کی، وشہدوا، اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، انہم، کہ بے شک وہ، کانو، تھے وہ، کافرین، کافر. یہ ترجمہ اس کا. اب دیکھیں کہاں سے شروعات ہے، یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے. اب اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو ڈانٹ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سرزنش کرتے ہوئے کافر جنوں اور انسانوں سے یہ سوال کریں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا رسولوں نے تم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے گروہ جن اور انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے کچھ رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسول منکم، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ اور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے، تو کیا جنوں میں بھی رسول آئے تھے یا صرف انسانوں میں ہی آئے تھے؟ تو دیکھیں اس میں بھی کئی رائے پائی جاتی ہیں. پہلی رائے تو یہی ہے کہ تمام رسول جو ہیں انسان ہی ہوئے ہیں، جناتوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی انسانی رسول آئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جناتوں کو بھی قرآن پڑھ کر سناتے تھے.
آپ کی رسالت انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی تھی۔ اور دیکھیں قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے بعض وقت اللہ کے حکم سے اذن سے جنات کے گروہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن سنا، جیسے کہ سورہ جن آیت نمبر 1 ہی آپ دیکھ لیں، اس میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اس میں کیا فرمایا؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہہ دیجئے وحی کی گئی میری طرف کہ بے شک وہ غور سے سنا جنوں میں سے ایک گروہ نے، اور انہوں نے کہا بے شک ہم نے سنا قرآن عجیب۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے نا کہ جنوں کے گروہ نے آ کے قرآن سنا تھا۔ اسی طرح سورہ احقاف آپ پڑھیں گے 29 اور 30 آیت، اس میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی جب انسان آ گئے تھے زمین پر، ہے نا؟ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ انسانوں سے پہلے جو ہے زمین پر جنات بستے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی دونوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے نا؟ تو جب انسان نہیں تھے اور صرف جنات ہی تھے، اور جنات بھی مکلف ہیں، ان کو بھی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، تو جب انسان نہیں تھے تو پھر رسول آئے ہوں گے نا جنوں میں سے بھی، ان کی ہدایت کا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا نا، ان کے ہدایت کے راستے دکھانے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہوگا ان میں سے۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ ان میں بھی رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے جب صرف جن تھے تو ان میں سے رسول آتے تھے، پھر جب انسان بھی زمین پر آ گئے تو صرف انسان میں سے پھر رسول آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رسول بن کر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کی رسالت تمام انس اور جنوں کے لیے ہے۔ اور دیکھیں ایک رائے یہ بھی ہے کہ جنات میں رسول نہیں ہوتے تھے، صرف منذرین ہوتے تھے، منذرین ڈرانے والے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ رسول انسانوں میں سے آئے لیکن جنوں میں ڈرانے والے، خبردار کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے نا سورہ احقاف کی آیت تلاوت فرمائی 29، جس کا مطلب یہ ہے، اور جب پھر لائے ہم آپ کی طرف ایک گروہ جنوں میں سے جو غور سے سن رہے تھے قرآن، پھر جب وہ اس کے پاس حاضر ہوئے وہ کہنے لگے چپ ہو جاؤ، یعنی کہ خاموشی سے سنو۔ تو جب وہ پورا کر دیا گیا وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ یہ جو بات آ رہی ہے نا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، تو اس سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ منذرین ہوتے ہیں جنوں میں، ڈرانے والے، خبردار کرنے والے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہاں سمجھائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں جنوں اور انسانوں کے گروہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو کہ یقصون علیکم آیاتی، جو بیان کرتے تم پر آیات میری؟ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات پڑھ کر سناتے، جو بیان کرتے میری آیات تم پر؟ یہ جو بات آ رہی ہے نا یقصون علی کہتے ہیں پڑھ کر سنانا، یعنی کہ جو تمہیں میری آیت پڑھ کر سناتے، تمہیں قیامت کے دن سے ڈراتے، کیا تم میں سے رسول آئے نہیں تھے کیا تمہارے پاس؟ یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو کہ تم پر پڑھ کے سناتے میری آیات اور وہ ڈراتے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ اس دن کی ملاقات کون سی؟ قیامت کے روز کی ملاقات سے، یہ بات۔ قالو، اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ جن اور انس دونوں ہی، قالو شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے گواہی دیتے ہیں ہم اپنے نفسوں پر، سب کے سب کہیں گے کہ ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں۔ اپنے نفسوں پر مطلب اپنی نفسوں کے خلاف ہے یہ بات، علی انفسنا اپنی نفسوں کے خلاف بیسیکلی۔ اب یہ لوگ مان جائیں گے کہ ہاں ہماری ہی غلطی تھی، پیغام تو ہم تک آیا تھا، رسولوں نے تو ہم تک پیغام پہنچا دیا تھا، وہ تو اپنا کام اچھی طرح پوری طرح کر کے چلے گئے، بس ہم ہی ایسے تھے کہ ہم نے نہیں مان کے دیا۔ تو وہ گواہی دیں گے اپنی نفسوں کے خلاف۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ یہ تھی اصل وجہ ان کی گمراہی کی، کیا؟ دھوکے میں ڈالا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی چمک دھمک رونقیں، جو خواہشات دنیا میں ہیں، ہر طرف اٹریکشن ہی اٹریکشن، اس سب میں وہ پڑ گئے اور اپنی آخرت کو بھلا دیا، دنیا کے دھوکے میں پھنس گئے۔ یہ اصل وجہ ہوئی ان کی گمراہی کی۔ وغرتہم الحیات الدنیا
وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ گواہی دیں گے اپنے نفسوں پر، وہ اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ تھے وہ کافر، کافر مطلب انکار کرنے والے کے یہاں، یعنی کہ وہ اپنے انکار کرنے کا اس دن اظہار کر لیں گے، اور لیکن اب اس دن اظہار کرنے سے کیا فائدہ ہے نا؟ فائدہ تو جب ہوتا نا کہ جب وہ دنیا میں ہی جو ہے اقرار کر لیتے اور پھر توبہ کر لیتے اور ایمان لے آتے، اب افسوس کرنے سے اب کیا فائدہ؟ تو بیسیکلی ہمیں اس آیت سے کئی سارے سبق پتہ چل رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی پتہ چل رہی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت دھوکہ دینے والی ہے، اس کے دھوکے میں آنے سے بچیں ہم سب۔ اس کی چمک دھمک رونقیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو، اور انسان اپنی آخرت کو اس کے چکر میں بھول جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں اور بس یہیں کے ہو کے رہ جائیں۔ اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے یقصون علیکم آیاتی، یہ جو بات آئی ہے کہ قرآن کو پڑھتے رہنا اور پڑھاتے رہنا بہت ضروری ہے، اس سے نصیحت لیتے رہنا اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہنا قرآن اور سنت کے ذریعے۔ جب ہم قرآن سے جڑے رہیں گے تو ہمیں اپنی آخرت بھی یاد رہے گی، اور یہ زندگی دنیا کی اس کے دھوکوں سے بھی ہم بہت حد تک بچے رہیں گے۔ بہت ضروری ہے، اور صرف خود نہیں بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، یہ بھی خیال رہے، صرف اپنی فکر نہ ہو، دوسروں کی بھی ہو۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو جیسے ہمیں حکم معلوم ہوتے جائیں تو اس کو مان بھی لیں، اس پر عمل بھی کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اگر نہیں کری تو کیا ہوگا؟ پھر قیامت کے روز ہم اپنے ہم جو ہے ہمارے اعضاء ہی خود ہمارے خلاف پھر گواہی دیں گے، یہ جو بات آئی نا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر کوئی نہیں ہوگا بچانے والا۔ تو یہ سارے سبق ہمارے لیے ہیں اس آیت میں، بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ۔ ٹھیک، اگلی آیت اور دیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی ہے، آیت 131۔ ذالک، یہ اس لیے، ان کے لم نہیں، یکن ہے، ربک، رب آپ کا، مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ساتھ ظلم کے، واہلھا، جبکہ ہوں ان کے رہنے والے، غافلون، غافل۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے کہ نہیں ہے رب آپ کا ہلاک کرنے والا بستیوں کو۔ یہ کیا؟ یہ یعنی کہ یہ جو رسولوں کا بھیجے جانا تھا جنوں میں بھی انسانوں میں بھی، یہ اس لیے تھا کیونکہ آپ کا رب کسی پر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے کہ بستیوں کو وہ ہلاک کر دے، ایسے ہی ہلاک کر دے اس سے پہلے کہ کوئی ان کو ہدایت کی بات بتاتا، اور ابھی جو ہے وہ غافل ہی ہیں، ان کو کسی نے کوئی بات بتائی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہدایت کیا ہے، دین کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے زبردستی ایسے ہی پکڑ لے، عذاب بھیج دے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے حق کی بات کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، واضح کر دیتا ہے رسولوں منذرینوں کو بھیج کر، اور لوگ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ کر لیتا ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا، حجت تمام کر دی لوگوں پر اور جنوں پر بھی، پھر بھی جو ہے لوگ ہر دھرمی میں پڑے رہے، نہیں مانے تو ہی اس بستی کو ہلاک کیا گیا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے سورہ بنی اسرائیل آیت 15، اس کے آخر میں آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک کہ ہم بھیجیں کوئی رسول، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہلے رسولوں کو بھیجتا ہے، آگاہ کرتا ہے، ساری باتیں بتاتا ہے، پھر بھی نہیں مانتے تبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے لوگوں پر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا انتظام کر دیتا ہے پہلے، جیسے سورہ نحل آیت 36 میں بھی آپ دیکھیں گے، اس میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، اور وہ رسول کیا بتاتا تھا؟ وہ بتاتا تھا کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے بچو۔ تو بعض ان میں سے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور بعض ان میں سے تھے جو ثابت ہو گئی ان پر گمراہی۔ بس چلو فروز زمین میں، پھر دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ بنا ہدایت کا انتظام کرے لوگوں کو پکڑ لے، غافل لوگوں کو نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ، ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی۔ تو یہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے۔
ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔